बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिराज टीवी पर प्रोग्राम हक़ाइक़ और मैं हूं आपका मेज़बान हाफ़िज़-उद-दीन मुश्ताक। हफ्ता भर की अहम तरीन खबरों पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लंदन से हमारे साथ मौजूद होंगे। हालात पर बड़ी बारीकबीनी से जो है वो नज़र रखते हैं, बड़ा उनका मुशाहिदा है। जनाब शराज़ खान साहब, खुश-आमदीद शराज़ खान साहब आपको प्रोग्राम में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लम अला नबीना मुहम्मद। आपको और देखने सुनने वालों को सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। आज का प्रोग्राम चूँकि हफ्ता भर की अहम तरीन खबरें हमने जो है वो डिस्कस करनी है। तो पाकिस्तान में तो हालात बड़ी तेज़ी से बदलते हैं। हर गुज़रने वाला लम्हा जो है वो एक खबर लेकर आता है। तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान कर दिया कि असेंबलियाँ अगस्त में तहलील हो जाएँगी। निगरान सेटअप आ जाएगा। तो पहला सवाल तो ये बनता है कि निगरान सेटअप अगर आ भी गया तो क्या वो इंतखाबात करवा पाएगा? बड़ा रेलेवेंट और आज का सवाल है। नवाज शरीफ साहब ने कल कहा था कि 14 अगस्त को असम्बलियाँ तालील होंगी। आज कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तालील हो जाएंगी अगस्त के अंदर। और इसके बाद कुछ हबाम पैदा हो गया है। हबाम ये पैदा हो गया है अदीब मुश्ताक साहब की हुकूमत पहले भी इलेक्शन के हवाले से अवाम पैदा करते रही है, कंफ्यूजन पैदा करते रही है और कोई डेट क्लियरली नहीं दे रही थी। अब तो मजीद अवाम इस वजह से पैदा हो गया कि अगर असम्बलियां 12 तारीख को 12 अगस्त की रात 12 बजे के बाद इन्होंने तालील न की तो असम्बलियों की मुद्दत आईनी तौर पर खत्म हो जाएगी और असम्बली तालील हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि 60 दिन के अंदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन करवाने पड़ेंगे बाय ऑल मीन्स। 60 दिन से आगे नहीं जा सकता। ठीक। अब अगर इन्होंने ये असम्बलियां तालील की 10 तारीख को या 8 तारीख को तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास वक्त बच जाएगा 90 दिन का। उसको ठीक। 3 महीने, 1 महीना एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब सूरत हाल ये मुझे नजर आ रही है कि चूंकि पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान और नून लीग के दरमियान है, कुछ रस्साकशी मुझे नजर आती है, कुछ इत्तेहादी जो है वो भी बोलना शुरू हो गए। तो मुझे ये लगता है कि मौजूदा जो हुकूमत है वो इलेक्शन उस वक्त तक, खास करके PMLN इलेक्शन नहीं करवाना चाहती। मौलाना फजल रहमान साहब तो 1 साल इसको एक्सटेंड करना चाहते थे। जो हुँ। जो असेंबली है इसको एक्सटेंड करना चाहते हैं 1 साल के लिए, लेकिन पीपल्स पार्टी इसको नहीं मान रही है। अब देखना यह है कि इनके लिए एक मजबूरी बन गई है कि अगर केयर टेकर गवर्नमेंट ऐसी बनाई जाए, उसमें कोई सो कॉल साफी ना प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, कोई टेक्नोक्रेट या रिटायर्ड जर्नल ना वजीर आजम बना दिया जाए, बल्कि कोई सियासतदान, कोई लॉयर जो कि आयन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है और वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवा दे। ये अब पीपल्स पार्टी की ये स्ट्रेटेजी है। जबकि नून लीग और मौलाना फजल रहमान ये चाहते हैं कि जब तक ये PTI की जो ग्राफ है, मकबूलियत है, वो 0 लेवल पे ना चला जाए या नवाज शरीफ पाकिस्तान के अंदर वापस ना आ जाए, उस वक्त तक ये इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो रियलिस्टिकली नून लीग और मौलाना फजल रहमान और बाकी जो छोटी जमातें हैं जिनको कुछ न कुछ शेयर इन्होंने देने के लिए आइंदा के इलेक्शन के अंदर वादा कर रखा है, वो ये चाहते हैं कि ये इलेक्शन जो है वो अप्रैल 2024 में हो। जबकि आईनी और कानूनी सूरत ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हूँ। अगर इन्होंने 8 तारीख को 9 दिन को बदमाशी की और ये इन्होंने पहले ही जो है वो असेंबली डिसॉल्व कर दी 1-2 दिन पहले, तो ये इनके अंदर 1 महीने की और मजीद गुंजाइश मिलेगी। लेकिन अगर जैसा कि मैंने कहा इससे 12 तारीख की रात यानी 13 इससे तारीख की ज़्यादा सुबह ये डिसॉल्व हो जाएगी। इससे ज़्यादा जो है वो आईन इजाज़त नहीं देता। लेकिन खान साहब सवाल तो ये है ना कि अगर KPK की असेंबली टूटती है और पंजाब असेंबली टूटती है, आइन कहता है 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन करवाना है, तो इलेक्शन नहीं होते। तो इसी तरह अगर वफाक की असेंबली टूटे तो 90 दिन में इलेक्शन करवाना है और इलेक्शन नहीं होगा या होगा, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इलेक्शन हो जाएगा? और फिर दूसरी तरफ अभी तो निगरान सेटअप के लिए नाम जो है वो फाइनल नहीं हुए और जिन लोगों के नाम जो हैं वो मीडिया में गर्दिश कर रहे हैं, उनमें से कोई एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा कि हाँ, उसका नाम है
تو یہ ساری صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیں آئیڈیلی یا آئینی طریقے سے جو طریقہ کار آئین کے اندر تفویض کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو پارلیمنٹ کے اندر بڑی اپوزیشن جماعت ہے اس کی کنسنسس سے یا جو پارلیمنٹ کے اندر جو پارٹی بڑی ہے اپوزیشن کی اس کے ساتھ آپ کنسنسس ڈیولپمنٹ کریں اور میوچلی ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو خاص کر کے پرائم منسٹر ہوتا ہے یا باقی جو کابینہ ہوتی ہے اس کے لیے آپ نے کنسنسس ڈیولپمنٹ کر کے ایک وہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ سامنے لانی ہے. یہ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں پر یہ ایسا ہوتا ہے چونکہ ہمیں آؤٹ گوئنگ گورنمنٹ جو ہے اس پر یقین نہیں ہوتا کہ وہ واقعی فیئر الیکشن کروائے گی اور وہ انفلوئنس نہیں کرے گی آئندہ اپنے لیے ووٹ حاصل کرنے میں وہ ڈنڈی نہیں مارے گی جس طرح کا ہمارا معاشرہ ہے یا ملک ہے. تو ہمارے آئین کے اندر یہ چیز اس چیز کی گنجائش ہے. چونکہ صوبائی اسمبلیوں کے حوالے سے ایک ایکسکیوز یہ دیا جا رہا تھا چونکہ ملک کے 70% یا 75% جو پنجاب ہے یا کے پی کے ہے وہاں پر اگر الیکشن ارلی ہو جاتے ہیں تو پھر باقی جو انتخابات ہیں ان کے اوپر اثر پڑے گا. انہوں نے ڈیلنگ ٹیکٹس کے ذریعے یہ فارمولہ جو ہے کامیابی سے چلایا تو ہے, یہ پروگرام کامیابی سے چلایا تو ہے, لیکن ان کو خود بھی ایسا لگ رہا ہے چونکہ اطلاعات یہ بتا رہی ہیں پاکستان کے اندر کہ لوگ جو ہے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ جو چھوڑ رہے ہیں یا ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں کس پارٹی میں جو ہے وہ شمولیت اختیار کرنی چاہیے, تو لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے, وہی حلقے یہ کہہ رہے ہیں, ہمارے مقتدر حلقے ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے نہ پیپلز پارٹی میں جانا ہے نہ ہی مسلم لیگ نون میں جانا ہے, آپ نے استحکام پاکستان میں جانا ہے یا آپ ویٹ کریں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس پارٹی میں جانا ہے. تو ابھی ایک ان کو بھی اپنی جان کے لالے پڑے ہیں کہ ہمارے ساتھ کہیں یہ بھی ہاتھ نہ ہو جائے, اور جب نواز شریف پاکستان نہیں جا رہا ہے تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ گراؤنڈ پر انہیں لگ نہیں رہا ہے کہ آئندہ کا سینیریو کیا بنے گا, چونکہ جب یہ اقتدار سے ہٹیں گے جو کچھ انہوں نے کیا اقتدار سے ہٹیں گے تو اس کے بعد جا کر کہیں جو ہے وہ منظر نامہ صاف ہمیں دکھائی دے گا. لیکن ابھی تک انبیگویٹی اور ایک پرابلم نظر آ رہی ہے, لیکن اسمبلیاں تعلیل ہوں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے لکھ کے دیا ہے, انہوں نے باقاعدہ وعدہ کیا ہے, جو آئی ایم ایف ہے اس نے یہ شرط رکھی تھی کہ آپ الیکشن کروانے کی گارنٹی دیں, تو انہوں نے شورٹی دی ہے. یہی بات, اسی بات پر عمران خان صاحب جو ہے وہ بھی ایگری ہوئے ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے معاہدے کے ساتھ چونکہ ملک کی خاطر انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں نے اس پہ ایگری کیا ہے, اور یہ کل چونکہ انہوں نے جب قوم سے خطاب کیا اپنے خطاب میں, چونکہ پاکستان کے ٹی وی چینلوں پر ان پر پابندی ہے کہ ان کی آپ تقریر نشر نہیں کر سکتے, لیکن سوشل میڈیا پر آپ نے وہ سنی ہوگی وہ تقریر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب الیکشن سے کوئی آدمی رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا. تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے آئی ایم ایف کا, انہوں نے پلیڈ ویری ویری کلیئرلی, وہ ایک گرے لائن پر چلے ہیں کہ آپ کو پیسے دیں گے لیکن یہ ترسا کر دیں گے. 3 ملین جو 3 بلین کا وعدہ کیا گیا ہے وہ آپ کو 1.5 ابھی دیتے ہیں, لیکن 1.5 آپ کو 3 مہینے کے بعد اگلی سہ میں دیں گے. تو 9 مہینے کے اندر آپ نے یہ اپنے حالات ٹھیک کروانے ہیں, الیکشن ٹھیک کروانے ہیں. اور پھر آپ نے سنا ہی ہوگا کہ جی ایس پلس جو ہے وہ اسٹیٹس پاکستان کو ملا ہوا ہے, وہ معاہدہ بھی رینیو ہونا ہے. اور یورپین یونین کی جو ترجمان ہے پاکستان میں, انہوں نے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, اور اس کے اندر یہ بھی کہا ہے کہ یورپین یونین یہ یقین رکھتی ہے کہ یہ ملٹری کورٹس اور ایک جماعت کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنے کے لیے, اس کی پاپولرٹی کو فزل آؤٹ کرنے کے لیے, اور پھر انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں جس طرح ہوئی ہیں, تو 27 یونین کی یہ جو یورپین یونین جو 27 کنٹری کی جو یونین ہے, یہ خود بہت زیادہ اس کے اوپر انہوں نے کنسرن جو بلڈ کیا ہے. اور تو اور چھوڑے, اسرائیل نے بھی جو ہے وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی بات کی ہے, انڈیا بھی کر رہا ہے. تو ایسے ممالک جو پاکستان کے انٹرنل معاملات پر کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے ہیں, تو اچانک انہوں نے اس طرح کی بات کی ہے. تو
ऑब्वियसली पाकिस्तान में इंसानी हकूक की, खास करके एक पार्टी की के वर्करों के साथ जिस तरह का किया जा रहा है, जिस तरह के मामलात किए जा रहे हैं, और जिस तरह आज उन्होंने आजाद कश्मीर में तो हुकूमत तब्दील की थी, लेकिन ये गिलगित बल्तिस्तान गिलगित के अंदर भी बल्तिस्तान एक एक फॉरवर्ड ग्रुप बनाकर वहां पर एक नया वजीर आला जो है वो लाया वजीर है, आला। और वो पीटीआई का ही है। चूंकि इनके पास पीटीआई के अलावा कोई बंदे ही नहीं थे, तो उन्होंने तोड़ ताड़ के उनको प्रेशर करके, चूंकि ये तजर्बा इन्होंने आजाद कश्मीर के अंदर किया है, कमजोर और डमी किस्म की मखलूत हुकूमत कायम किया, और सारी पार्टियों को शेयर दिया है जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उनको भी शेयर दिया गया है कि आप किस भी वजीर बन जाएं। आप अंदाजा करें कि इन लोगों ने, जो पीपल्स पार्टी है या पीटीआई है या नून लीग है, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़े, आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ हलकों में एक खान साहब दूसरे को बिल्कुल मारा वो है। जी। एक दूसरे के खिलाफ तो और लड़ेंगे। मैं यही लड़े सवाल लड़े पूछने लेकिन वाला था। वो सारे आप गठे हो गए हैं आजाद कश्मीर की वजारतें लेने के लिए। तो हाँ ये जो डंडा सरकार है, उन सब ने इनको सबको इकट्ठा करके सबको मिनिस्टर भी बना दिया। अब कोई अपोजिशन है ही नहीं। ठीक है। मैं यही बात मैं ये पूछने वाला था कि पीडीएम क्योंकि आगे इंतखाबात में जा रही है, तो हम्म। पीडीएम में थोड़ी-सी हल्की-फुल्की जो है वो लड़ाइयाँ भी शुरू हो गई हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो अपना एक अलग बयानिया रखते हैं। नून लीग का अपना एक अलग बयानिया है। जबकि गो के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम की हुकूमत का बाकायदा जो है वो पीडीएम इत्तेहाद का बाकायदा हिस्सा तो नहीं, लेकिन हुकूमत का हिस्सा तो है। तो आगे आपको लगता है कि ये पीडीएम जो है वो इलेक्शन में इकट्ठे जाएँगे? और अगर जाएँगे तो इनका बयानिया क्या होगा फिर? इनका बयानिया यही है कि खाल बचाओ माल बचाओ और लूट मार प्रोग्राम हो। इसके अलावा और क्या प्रोग्राम है इनका? इनके खाते में पिछले 15-16 महीने में जो कुछ ये अपोजिशन में थे, जो कहते थे, वो इन्होंने डिलीवर नहीं किया। अब आप देखें कि दबाकर जो है वो झूठ प्रोग्राम चलाए गए। इनके खाते में ये है कि इनको एक बयानिया मिल गया। पहला बयानिया ये मिला कि आईएमएफ का कर्जा जो है हमें मिल गया है 3 अरब का, और मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब था, और शबाना रोज हमने मेहनत की और लॉलीपॉप ये दे रहे हैं लोगों को, कर्जा चुके मिल गया है। तो अब आप अंदाजा करें कि जब इकानमी की आप बात करते हैं, तो आपकी इकानमी 2022 में 9 अप्रैल से पहले किस लेवल पे थी, और अब आज आपकी इकानमी किस ग्रोथ पर जो है वो ग्रो कर रही है, आप ये देख लें। दूसरी लेकिन बात उसका ये कि खान साहब कितने उसका इल्ज़ाम तो पीडीएम उसका इल्ज़ाम तो खान साहब को देती है ना। वो कहते हैं कि खान साहब ने मुल्क आज को जो इस नहज पे पहुँचाया, उन्होंने अगर उनकी हुकूमत गई तो उन्होंने मुल्क को डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश की, उन्होंने एहतजाज किए, जिसकी वजह से है वो कारोबार हुकूमत नहीं चल सका और हुकूमत जो है वो पाकिस्तान जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वो तो खान साहब को देखें, इसका ज़िम्मेदार ठहराते हैं। मैं आपको एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो है पीटीआई की, मैं ये तो बेहतर जो जवाब है वो पीटीआई ही दे सकती है, लेकिन जो चीजें हमें नजर आ रही हैं वो हमें जरूर बयान करनी चाहिए। मसलन 18 अरब के करीब कौमी जो खजाना था उसके अंदर पैसे थे। अब आप ये देखें कि आपकी इकानमी जो है जीडीपी ग्रोथ आपकी 6.1 पर ग्रो कर रही थी, अब पॉइंट जीरो 2.9 है आपकी इकानमी ग्रोथ कर रही है। इसी तरह आप कंस्ट्रक्शन के शोबे में देख लें, इसी तरह आप गुड्स के जो मसनूआत हमारी एक्सपोर्ट होती है उसके शोबे में आप चीजें देख लें। इसी तरह अब खजाने की हालत देख लें कि महंगाई उस वक्त कितनी थी और अब कितनी है, डॉलर की कीमत उस वक्त कितनी थी और अब कितनी है। और डोंट फॉरगेट अबाउट दिस दैट 2.5 साल जो है, 2 साल तो कोरोना था, यानी इमरान खान साहब के टेन्योर जो था उसमें 1.5-2 साल तो कोरोना के गए, जिस मुल्क में हम बैठे हुए हैं या यूरोप अमेरिका या यूके की जो आप अगर बात करें तो यहाँ पर कितनी स्ट्रॉन्ग इकानमी है। ये मुल्क डेवलप मुल्क कहलाते हैं, ये तरक्की याफ्ता मुल्क है। यहाँ की जो इकानमी है इसको वापस अपने ट्रैक पे लाने के लिए 2019 में जो कोरोना से पहले जो हमारी इकानमी थी उसको ट्रैक पे लाने के लिए कहा यह जा रहा है कि इसको 8 साल मजीद लगेंगे, जहां पर हम 2019 में थे। यानी हुँ। ये तो हालत है, लेकिन उस हालत के अंदर वो 1.5 साल जो है कंटिन्यूसली या 2 साल जो है वो कोरोना का था जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी। तो आप देख लें कि
انہوں نے کتنے پیسے بورو کیے, انہوں نے ان کے اخراجات کتنے تھے, انہوں نے کام کون کون سے کیے. اگر 10 لاکھ کا غریب آدمی کو ہیلتھ کارڈ دیا تھا تو آپ اپنے نیبر میں چلے جائیں. ہم چونکہ کوئی بھی بات پوزیٹیولی انڈیا کے حوالے سے سننا نہیں چاہتے, چونکہ ہماری ان کے ساتھ ایک دشمنی, ایک طرح کی کیا رائیوری ہے, جنگیں ہیں, تعلقات سفارتی طور پر ٹھیک نہیں ہے, کشمیر کا محاذ ہے. لیکن آپ ذرا سا اگر آپ کے پاس وقت ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ وہاں پر اکانومی کی کیا حالت ہے. ہمارا اوپن مارکیٹ کے اندر ڈالر آج بھی 280 کا 275 کا فروخت ہو رہا ہے. وہاں پر ڈالر 81 یا 82 کا ہے. ابھی آپ اندازہ کر لیں کہ وہاں انڈیا کس طرح ترقی کر رہا ہے. وہ اب اسی مہینے میں چاند کے اوپر جانے کے لیے سافٹ لینڈنگ کی بات کر رہا ہے. وہی ملک ہے نا جو 93 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس گیا تھا, وہ کہاں چلا گیا ہے. آپ بنگلہ دیش کی بات کر لیں, ابھی اس کا جو ڈالر ہے وہ 106 پر ہے, ہم 280 کا ہمیں مل رہا ہے, 75 کا مل رہا ہے. ٹھیک ہے. افغانستان سے ڈالر پاکستان سے اسمگل ہو کر جا رہے ہیں, وہ جو ہے 86 اور سم تھنگ وہاں پر ڈالر, ایک ڈالر جو ہے 86 روپے کا ہے. تو آپ ان کی اکانومی کو, اس اکانومی کو کر لیں, اور پچھلے 15-16 مہینوں کی کارکردگی اگر بریک کے بعد سننا چاہتے ہیں تو میں اس حکومت کی کارکردگی آپ کو بتاؤں گا, اور الیکشن کے پاس یہ کون سا بیانیہ استعمال کریں گے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. ہم الیکشن کے بیانیے کے بارے میں ہی بات کر رہے ہیں کہ آپ ابھی بتا رہے ہیں کہ اکانومی کا نعرہ لگائیں گے اور ڈالر کا نعرہ لگائیں گے. بریک پر جانے کے لیے ہمارے پاس ابھی 5 منٹ ہیں, آپ بتائیے. ٹھیک ہے, کہ بیانیہ میں ہوگا بتاتا ہوں. کیا؟ بیانیہ یہ ہوگا کہ ہم نے شبانہ روز محنت کی, یہ جو سلیس قسم کی اردو جو ہے بولتے ہیں ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب, کہ ہم نے ملک بڑی ڈیفالٹ اچھی ہونے اردو کی بولتے ہیں. وجہ, وہ ڈیفالٹ ہونے کے چند جملے ہیں جو رٹے رٹائے, تو وہ ہم نے ڈیفالٹ ہونے سے اپنے ملک کو بچایا, نمبر 1. اور آئی ایم ایف کا ہم نے سیاست نہیں بچائی, ہم نے ریاست کو بچایا ہے. ایک تو یہ بات ہے. دوسرا یہ کہ اسرائیل نے عمران خان کے حق میں بیان دے دیا ہے, یعنی پاکستان میں ہم ہر وقت اس کا ناطقہ بند رکھتے ہیں, ہم جاتے ہیں ہر جگہ پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ فلسطین کے ساتھ وہ ظلم کر رہا ہے, اور کر بھی رہا ہے, اور ہم پرامن احتجاج کرتے ہیں اور کرتے بھی رہیں گے. جتنے بھی پاکستانی ہیں, مسلمان ہیں دنیا بھر میں, برسل ہو, یو کے ہو, جب بھی فلسطینیوں پر ظلم ہوتا ہے تو ہم لوگ اس کے حوالے سے پروٹیسٹ کرتے اور کرتے بھی رہیں گے. اور اسرائیل کو پاکستان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی, اس کو بھی ہم آن نہیں کرتے. لیکن اسی اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹر کے بعد کے باہر ہزاروں دفعہ اسرائیل کے مخالفت میں مظاہرے ہوئے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ اسرائیل بول پڑا ہے, یہ چونکہ ہمیں پہلے ہی شک تھا, اب تو یقین ہو گیا ہے کہ اسرائیل بولا ہے, اور اسرائیل بولا ہے عمران خان کی حمایت میں نہیں بولا, وہ پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بات کر رہا ہے. تو کیا پاکستان میں 10,000 کے قریب لوگ نہیں پکڑے گئے؟ کیا لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوئی؟ عورتیں اور ٹاپ لیڈرشپ اور ایک پارٹی کو یعنی کہ آپ کو ایلیمنیٹ لگتا ہے کہ کرنے کے لیے اسرائیل تو کا جو کارڈ یہ پہلے بیانیہ استعمال کیا. یہ اس لیے کھیلا جائے گا, خاص کر کے مولانا فضل الرحمان کھیلے گا. وہ اس لیے کھیلا جائے کہ ان کو پتہ ہے کہ اینڈ آف دی ڈے یہ جو ہے ڈیمیج کرے گا پی ٹی آئی کو, پی ٹی آئی کی شہرت کو. اور یہ بس اس طرح کی چیزیں جو ہیں, ہم جب الیکشن آتے ہیں تو ہم یا تو انڈیا کے خلاف نعرے لگانا شروع کر دیتے ہیں, خان صاحب دوسری طرف کشمیر کو زندہ کر دیتے ہیں, اور آخری کارڈ یہ کیا کھیلیں گے؟ آخری کارڈ یہ کھیلیں گے کہ 9 مئی کے واقعہ جو ہے وہ عمران خان نے کیا, وہ پی ٹی آئی نے کیا, یہ فوج مخالف ہے, یہ ریاست مخالف ہے, انہوں نے ملٹری انسٹالیشن کے اوپر حملے کیے. حالانکہ میرا موقف کیا ہے, شروع سے میں یہ کہتا ہوں کہ 9 مئی کے کنسپریٹر, 9 مئی کے پلانر, 9 مئی کے ایکسیکیوٹر, یعنی جس نے سازش تیار کی, جس نے اس کو ایکسیکیوٹ کیا, اس پر عمل درآمد کیا, یا جو بھی کالپریٹس کے اندر موجود تھے, اس کو ان کے بارے میں ایک باقاعدہ کمیشن بننا چاہیے. اور جب کمیشن بن جائے تو دودھ کا دودھ اور سامنے پانی کا پانی ہو جائے. چونکہ یہ بھی جو آج یہ بیانیہ بنا رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 15 مہینوں میں ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں تھا.
تو 9 میں ہی ہوا تو اس پارٹی کو چونکہ الیکشن سے گھبراتے تھے، پنجاب کی اسمبلی کا اگر پنجاب کا الیکشن کروا دیتے، خیبر پختونخوا کا الیکشن کروا دیتے تو 9 مئی کا ثانیہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ امر بعید از قیاس نہیں کہ یہ لوگ بھی جو زیادہ شور مچاتے ہیں، جو بیانیاں بناتے ہیں صبح سے شام تک، یہ بھی ٹھیک اس کے اندر ملوث ہوں. ٹھیک جی ہے. ابھی خان صاحب ہم نے اور بھی بات کرنی ہے کیونکہ اسرائیل کے جو بیان آپ کہہ رہے ہیں اس پر حامد میر نے جو بیان دیا ہے اس پر بھی ہم نے بات کرنی ہے. سوری. اور ہم بات کریں گے اس کے علاوہ فیصل واڈا جو ہے وہ میڈیا کے نئے شاید شیخ رشید بننے جا رہے ہیں، ان کے انکشافات بھی. لیکن ہمیں چھوٹی سی ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اپنے سلسلہ گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پی ڈی ایم کا جو بیانیہ ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہوگا آنے والے انتخابات کے لیے، اور اس کے بعد ہمیں بات کرنا تھی مختلف دیگر خبریں ہیں. لیکن خان صاحب میں پوچھنا چاہ رہا تھا، آج کل فیصل واوڈا جو ہے وہ دیکھے جا رہے ہیں بڑی، وہ کبھی بیان بازی کیا کرتے تھے شیخ رشید کے اندر کی خبر یہ ہے، آنے والے دنوں میں یہ ہو جائے گا، آپ دیکھ لینا، اور یا پار. اور آج کل فیصل واڈا بھی سیم ہی زبان جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. تو کیا کہیں گے، کیا وہ فیصل واڈا مستقبل کے شیخ رشید ہیں؟ اچھا یہ تجزیہ آپ کریں اس کے اوپر. میں نے تو میں نے انہیں سنا ہے مختلف ٹی وی چینلز پر، اور جس انداز میں وہ گفتگو کر رہے ہیں، وہ حقائق کو، وہ بات کو، اور جو واقعات ہوتے ہیں ان کو اس طرح بیان کرتے ہیں جیسے وہ کہیں ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ان کے سننے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس تو بڑی معلومات ہے. دیکھیں میرے بھائی، بات یہ ہے کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جن کی کوئی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے اندر اس طرح کی فوٹنگ نہیں ہوتی، ووٹ نہیں ہوتے، حلقے اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے. تو 2013 کے الیکشن سے پہلے عمران خان صاحب جب میرے پروگرام پر آئے نا تکبیر ٹی وی پہ، تو میرے خیال میں ہمارے پروڈیوسر عرفان اس وقت موجود تھے وہاں پر. تو میں نے جو سوال پوچھا تھا نا، وہ یہ پوچھا تھا کہ آپ کی جماعت کے اندر کوئی بڑے نام نہیں ہیں، کوئی الیکٹیبل لوگ نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا شکر کرو میری جماعت کے اندر بڑے نام نہیں ہیں، ورنہ یہ جو ہوتے ہیں یہ ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں اور میں اپنی پارٹی تیار کر رہا ہوں. لیکن ہوا یہ کہ 2013 میں اچانک آپ نے دیکھا کہ لوگ الیکٹیبل شامل ہو گئے، جاوید ہاشمی آ گئے، شاہ محمود قریشی آ گئے، یہ لوگ آ گئے. پھر 2018 کے الیکشن کے بالکل جب قریب پہنچے، تو چونکہ عمران نے تو 22 سال پہلے اپنی محنت کی تھی سیاست میں، اور لیکن اچانک جو ہے لوگ بھرتی کر دیے گئے اور لوگ آ گئے اس پارٹی کے اندر. تو اس میں جو بھی آتا ہے چلو ویلکم بھائی ویلکم، آ جاؤ آ جاؤ. جب جلسہ ہو رہا ہونا تھا، جو بھی لوگ آ جاتے ہیں، آنے دو پارٹی کے اندر. تو پارٹی میں کون جینیل ورکر تھا کون نہیں تھا، وہ سارے لوگ بڑے بڑے ناموں کے نیچے دب گئے. اور باقی یہ سارے جو ہے، اب یہ ہوا کہ جب پارٹی کے اوپر مشکل وقت آیا، یا پارٹی یعنی اسمبلی سے نکل گئی باہر، ایک مشترکہ فیصلہ کیا جو غلط فیصلہ تھا عمران خان صاحب کا، تو اس کے بعد پارٹی جو ہے بکھرنے لگی. اور پھر یہ ہوا کہ یہ سپاہی تھے، چونکہ اب جو سپاہی ہوتے ہیں نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک جگہ سپاہی نہیں کرتے، ہر جگہ سپاہی ہوتے ہیں. تو ان کی لوئلٹی اتنی ہوتی ہے کہ ان کو جو ٹاسک دیا جاتا ہے وہی کام کرتے ہیں. تو یہ صاحب جو ہیں، جیسے شیخ رشید صاحب جو ہے اپنے آپ کو جی ایچ کیو کا ترجمان سمجھتے ہیں، یہ صاحب بھی جو ہے، کیونکہ انہوں نے جب عمران خان صاحب نے ایک کال دی تھی کہ اسلام آباد میں جا کر میں دھرنا دوں گا، تو انہوں نے اسی دن رات کو پریس کانفرنس کر دی اسلام آباد پریس کلب میں. تو اس طرح یہ چونکہ کچھ حلقوں کے، مجھے نہیں پتا کہ یہ کتنے کس حلقے کے قریب ہے، لیکن کوئی حلقہ ایسا ضرور ہے جو اندر سے ان کے خبریں بھی دیتا ہے. ایک دفعہ جو ہے نا، وہ جوتا لے کر آ گئے تھے کاشف عباسی کے پروگرام میں. تو یہ صاحب اسی طرح جو ہے نا، وہ چھوڑو پروگرام اور
कई तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह जो आकर टीवी के अंदर हाँ जो है ना बोंगियां मारना, शेखियां करना, बगाड़ना, आप पता नहीं शेख रशीद को इतना सीरियस क्यों लेते हैं या इसको कितना सीरियस क्यों लेते हैं। अब सर, शेख रशीद साहब भी शेख कई रशीद जी शेख रशीद कहते हैं, शेख रशीद कहते हैं, आप उस कह रहे हैं कि 7 बार मैं मिनिस्टर रहा हूँ, वजारतें मेरे पास रही हैं, हम्म। हथकड़ी मेरा जेवर है, जेल मेरा ससुराल है, तो आप स्टूडेंट देखें ना लाइफ को मैं ससुराल सियासत कर रहा हूँ। ससुराल में इतने बड़े नाम लोग ससुराल कह में रहे हैं कि उसको सीरियस जी ना लें। जी ससुराल में इन लोगों ने वजारतें एंजॉय की हैं। इमरान खान का मैंडेट आज़ाद कश्मीर से लेकर गिलगित बिल्तिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में एंजॉय किया है। आज ये लोग जो बाकी कोई रह गए हैं ना, अब शेख रशीद अगर ससुराल में जाना चाहते हैं तो नहीं गए ना, अभी कहीं किसी जगह खुफिया तरीके से छुपे हुए हैं। और सारे लोग जो रूपोश हैं, वो वजह पता है वो क्या है, ये वो खुशी इमरान से की ससुराल मोहब्बत नहीं में जाना चाह रहे है। ना। है। नहीं वो बात है, लेकिन खुश पता है असल मसला क्या है, ये इमरान की मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं है, ये हम्म। दरअसल अवाम के प्रेशर से डरते हैं कि अवाम और अवाम जो वोटर है वो बेसिकली आज भी इमरान खान के साथ है। जाहिर है ठीक। रियासती मशीनरी से लड़ तो नहीं सकते ना, रियासती मशीनरी से लड़ तो नहीं सकते। अवाम क्या करें अब, देखिए मौजूद माशरों में क्या होता है जहां पर हम बैठे हुए हैं, मौजूद माशरों में ये यूके की जब यूके का जो पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ पर साइलेंटली कोई हंगामे होते हैं इलेक्शन के बारे में, कोई जोड़ तोड़ होती है, पार्टियां अपना एक मंशूर देती हैं, अपना एक प्रोग्राम देती हैं, और अवाम साइलेंटली सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक अपना वोट जाकर कास्ट करते हैं, जाकर कास्ट करके आ जाते हैं। जिस पार्टी को एक बहुत बड़ा वेपन हर 4 साल 5 साल के बाद अवाम के पास आ जाता है कि अपनी वोट की पर्ची से जाकर जिसको चाहें, जिस लीडर को चाहें कामयाब करवा दें, जिस लीडर को चाहें उसको आउट कर दें, ये अख्तियार आजादाना होता है ना। बिल्कुल। तो बिल्कुल। पाकिस्तान की आवाम भी अभी क्या कुछ हो रहा है, पाकिस्तान को इसका कितना फायदा हुआ कि डिनायल ऑफ द राइट ऑफ द पीपल ऑफ द पाकिस्तान, जो लोग हैं वो वोट देना चाहते हैं और वोट इनका डिनाई किया जा रहा है, और उसी में 9 मई का वाकया हो जाता है, इसी में सारी चीजें हो जाती हैं, और कोशिश की जाती है कि आज आप देख रहे ना कि इमरान ने ये ओपन चैलेंज दिया है मियां नवाज शरीफ साहब को कि आए पाकिस्तान में, मैं जेल में हूं या घर में हूं, मैं इलेक्शन कंपेन भी नहीं करूंगा, आप जिस हल्के में जितने भी हल्के में आप खड़े होंगे मैं आपके मुकाबले में खड़ा हूंगा। तो लेकिन सर आप अंदाजा, वो खान साहब ने लेकिन चैलेंज तो आप किया, लेकिन खान साहब अगर नाअहल हो गए तो लड़ेंगे किससे? नहीं, अभी ये पता उन्होंने वो क्या किया है, अभी ये किया है कि जो 2 हल्कों से ज्यादा इलेक्शन इलेक्शन लड़ने लड़ेंगे। की जो शिक थी ना, वो आज इलेक्शन इस्लाहत के अंदर से निकाल दी। खान का कोई पता नहीं, वो ये कह के मैं 50 हल्कों में इलेक्शन लड़ूंगा, ठीक है। हम्म। तो इनको इनको तो वक्ता पड़ना था, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, ये जो है ना 2 हल्कों तक ही रखे हैं, ठीक है जी, 2 हल्के मैनेजेबल है। अगर 50 में खड़ा हो गया, जैसे वो 8 हल्कों में खड़े हो गए थे ज़मीनी इंतखाबात में, तो 7 में वो जीत गए। इस वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना वो ये है कि होना तो ये चाहिए कि मैदान के अंदर जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है वो पीछे हट जाए, एक फेयर इलेक्शन करवाएं, लोगों के वोट देख लें, आवाम को का जज्बा देख लें कि किसके साथ है। मैं खुदा की कसम क्वाइट वेलकम करूंगा अगर शहबाज शरीफ को लोग वोट देते हैं, मुस्लिम लीग नून को देते हैं, पीपल्स पार्टी को देते हैं, लेकिन हम आजाद मुल्क के अंदर बैठकर भी अपनी आवाम को के लिए आवाज ना उठाएं कि हम तो यहाँ जमहूरियत इंजॉय करते हैं। ये जमहूरियत ही है ना कि हमारे साइड बाय साइड कोई किस मुल्क का है, कोई किस मजहब का है, कोई किस रंग और नस्ल का है, वो हम यहाँ रह रहे हैं और इक्वली हमें विदाउट एनी फियर एनी डिस्क्रिमिनेशन हम लोग इस जमहूरियत को एंजॉय करते हैं। तो वाई नॉट इन बिल्कुल। पाकिस्तान। और फिर देखें जब जमहूरियत नहीं होती, अब देखें ना, ये अशराफिया जो है, जो अलीट क्लास है, इन लोगों को इन लोगों के मजे देखें कि ये इनकी काबिलियत यही है कि ये हमारे साबका हुक्मरानों के घर पैदा हुए,
اور یہ آتے ہیں یہاں پر لنکن ان میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، یہ آتے ہیں یہاں آکسفورڈ میں یا کیمبرج میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے، اور ہم جو عوام ہیں وہ ہم یہاں آتے ہیں، ہمارے بچے آتے ہیں تو وہ یا ہوٹلوں میں برتن صاف کرتے ہیں بیچارے اور تعلیم اپنی حاصل کرتے ہیں، یا پھر بالکل جو کشتیوں میں جا رہے ہیں، مر رہے ہیں، مائگریشن ہو رہی ہے بڑے پیمانے پر پاکستان سے، اور بالکل خان چونکہ صاحب روٹی روزی ہم نہیں ہے، ہم روٹی نہیں ہے روز جی ہم موضوع سے ہٹ جائیں گے. میں یہ پوچھنے والا تھا، ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے ایک چیلنج کیا نواز شریف صاحب کو کہ آئیں میرے مقابلے میں الیکشن لڑیں. دوسری طرف بل پاس ہو گیا کہ 2 حلقوں سے زیادہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے. میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ بتائیے کہ آنے والے انتخابات میں آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ ملے گی، ان کو کمپین آزادی سے کرنے دی جائے گی، یا پھر ان کے راستے میں رکاوٹیں آئیں گی؟ تھوڑا سا بتائیے کہ مستقبل میں پھر ان کی کمپین کیسے چلے گی؟ میرے خیال میں حالات اسی جانب جا رہے ہیں. یہ تو سارا کچھ جو کچھ ہوا ہے میرے خیال میں اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں کیا جا رہا، کیا جا سکتا. الیکشن انجینئرنگ ہوں گے. ابھی کوشش کیا ہو رہی ہے پتہ ہے؟ کوشش یہ ہو رہی ہے چونکہ ایک انٹرنیشنل سیناریو بن گیا ہے کہ دنیا واچ کر رہی ہے پاکستان کے حالات کے بارے میں، اور ٹھیک. چار پانچ ملک ایسے ہیں دنیا میں، جیسے ایکواڈور ہے، آپ نے کبھی نام سنا ہے؟ ایکواڈور ہے، ارجنٹین ہے، مصر ہے، پاکستان ہے، ایک آدھا اور ملک ہے. یہ 5 ملک ایسے ہیں جو سب سے زیادہ آئی ایم ایف کے مقروض ہیں، یا انہوں نے عالمی مالیاتی اداروں کے قرضے دینا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. اب اب آپ اندازہ یہ کریں کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک پارٹی کی حکومت آئے، پارلیمانی نظام چلے، اس کے اندر اس پارٹی کو اس کا جو بھی منشور ہے وہ اپنا پروگرام دے. دیکھیں عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے اپنے صحت کارڈ کا پروگرام دیا، انہوں نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی، انہوں نے بہت سارے کام اور کیے، پرائے گائیں بنائی، بہت ساری چیزیں اور کی. وہ جو گرین پاکستان تھا وہ درخت لگانے کی مہم، بہت سارے اقدامات انہوں نے کیے. ٹھیک ہے جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کی حق کی حکمرانی جو ہے اسے ڈینائی کریں گے تو آپ بیسیکلی ملک سنوار نہیں سکتے. تو اس وجہ سے مجھے لگتا یہی ہے کہ رائٹ ٹو ووٹ لوگوں کا جو ہے وہ چھینا جائے گا. اور عوام کے آج میں پل ڈاٹ والے کا وہ سن رہا تھا جو سروے کرتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہے اگر بر وقت نہ ہوئے تو اس کا نقصان ہوگا، انٹرنیشنلی بہت نقصان ہوگا. ملٹری کورٹس اگر عمران خان کا ٹرائل کیا گیا یا 9 مئی کے لوگوں کا سویلین کا اگر ملٹری کورٹس کا میں ٹرائل کیا گیا تو اس کا نقصان ملک کے اندر ہوگا. چونکہ ہم سارے سفارت خانے تو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کو واچ کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، ملک قرضوں پر چل رہا ہے. اور ایک قوم جو ہے ہماری، اس کے سینٹیمنٹ بہت ہائی ہوتے ہیں جب ملک بیرونی دنیا سے کہیں پاکستان پر حملہ ہو جائے یا کوئی دوسرا کوئی بات کر دے تو عوام کھڑی ہو جاتی ہے اپنی فوج کے ساتھ. لیکن ان حالات میں رجیم چینج کے بعد لوگ ناراض ہیں تو اپنے لوگوں کو پھر مزید ناراض کریں گے اگر ہم ان کو ووٹ کا حق جو جس کو وہ منتخب کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب نہ ہو سکے. تو پھر تو یہ خان مقدمہ صاحب ہے سارا. اگر ان کی جگہ دیکھیں نا، ان کی جگہ ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ میں 2-3 آپ کو پوائنٹ بتا دیتا ہوں. مثلا ہم لوگ مر رہے ہیں نا، ہمیں معیشت جی جو ہے وہ مضبوط کرنی ہے، تو ہماری معیشت کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے؟ مثلا فرض کیا کہ کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے جمہوری گورنمنٹ آ جائے. دیکھیں ہر جمہوری گورنمنٹ کوئی نہ کوئی پروگرام، کوئی نہ کوئی انیشیٹو لیتی ہے، لیکن ٹھیک. اس میں تعطل اس وجہ سے آتا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ان کا پھڈا ہوتا ہے تو وہ حکومت شیک ہو جاتی ہے. اسی طرح بیرونی دنیا سے جو سرمایہ دار ہے وہ بھی سوچتا رہتا ہے کہ یہاں کب حالات ٹھیک ہوں گے، سیاسی طور پر یہاں پر استحکام آئے گا تو وہاں پر ہم انویسٹمنٹ کریں گے. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہی حکومت بنتی ہے تو یہ خوف لوگوں کو لائق رہتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کتنے دن چلے گی.
اب پتہ نہیں یہ وزیر اعظم کتنے دن نکالے گا نہیں ایک نکالے گا. خوف ہے، تو یعنی کہ ایک خوف ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سیم پیج پر نہیں ہے. کبھی خوشیاں مناتے ہیں کہ ہاں سیم پیج پر ہیں، اگر وہ پیج پھٹا تو سمجھے حکومتیں گئیں. صحیح ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. اور یہ تجربات ہم نے ماضی میں کر لیے ہیں. دیکھیں یہاں پر پاکستان میں 9 مئی کا واقعہ ہوا جیسے میں نے کہا، لیکن یار ان معاملات کو سیٹل بھی تو کرنا ہے نا. ڈاؤن لیگز کا کسی نے ڈاؤن لیگز بھی کروائی تھی، کسی نے میمو گیٹ بھی کروایا تھا. یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیا نال ذوالفقار بنی، پاکستان کا طیارہ اغوا ہوا، یہاں پر کیا کیا نہیں ہوا. تو وہ بھی تو معاملات آخر سیٹل ہوئے نا. تو یہ بھی ایک معاملہ ہے، یہ پاکستانیوں نے کیا ہے، یہ مکتی بانی والے نہیں تھے. تو کم از کم اس کو بھی تو کہیں نہ کہیں سیٹل ہونا ہی ہے نا. مسئلہ بالکل صرف یہ سیٹل ہے. ہونا چاہیے، جی جی. سیٹل ہونا بھی چاہیے سیٹل تاکہ حالات جو ہیں جو وہ ملک کسی کو آگے بہتری کی بڑھائیں، طرف جائیں. ملک کو آگے بڑھائیں. ٹھیک ہے آگے جی. بڑھنا چاہیے. خان صاحب یہ بتائیے کہ جب پاکستان کی تاریخ میں بہت کم ایسی مثالیں ملتی ہیں جب کوئی انتخابات ہوئے اور اپوزیشن نے اسے کھلے دل سے تسلیم کیا. ہر بار یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کبھی کہہ دیتے ہیں کہ یہ آروز کے جو ہے وہ انتخابات ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ انتخابات میں اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ واضح جو ہے وہ ایک پوزیشن لی ہوئی تھی. اس طرح مختلف الزامات لگتے ہیں ہر انتخابات میں. تو بتائیے کہ ایسا کون سا فارمولہ ہے، ایسے کیا کام کیا جائے کہ جو آنے والے انتخابات ہیں وہ اپوزیشن کے لیے، حکومت کے لیے اور ساری جماعتوں کے لیے قابل قبول ہوں. کبھی بھی فیئر الیکشن پاکستان میں نہیں ہوں گے. ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور جو بھی اقتدار میں ہوگا، جیسے ابھی تو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے، یہ سم تھنگ آلریڈی کوکڈ ہو چکا ہوگا. تو ٹھیک. ابھی ہماری کوشش ہوگی، جو میں کہہ رہا تھا نا کہ جو انٹرنیشنل سیناریو ہے پاکستان کو لوگ واچ کر رہے ہیں، ابھی کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ایک مینیجیبل، مارکیٹیبل ایسے الیکشن کروائے جائیں جس کی کوئی کریڈیبلٹی ہو اور لوگ مان جائیں اسے. اور ٹھیک. اس کے اندر یہ ہوگا کہ آپ نے کہا نا کہ جماعت کو، پی ٹی آئی کو اجازت ہوگی، یعنی اس کو بین بھی نہیں کریں گے، اس کو بین بھی نہیں کریں گے، لیکن کوشش کریں گے کہ اس کے لوگ توڑیں. چونکہ لوگ یہ سمجھیں گے، باہر کی دنیا میں لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو پارٹی ہے یہ تو بین ہوگی، یہ تو پاپولر پارٹی ہے. چونکہ انہی کے سرویز بتاتے تھے نا، موڈیز وغیرہ کہ پاکستان میں ٹھیک. کون سی جماعت ٹھیک جا رہی ہے، اس کی معاشی پالیسی کیا ہے. تو یہ لوگ واچ کر رہے ہیں. تو اگر یہ پی ٹی آئی پر پابندی لگاتے ہیں تو پھر ان انتخابات کی چلے ایک صورتحال جو ہے کریڈیبلٹی ایک پر خبر تو سوال اٹھے جائیں گے. تو if there is a will there is a way. لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ چونکہ یہاں پر آزادانہ طور پر اگر جمہوری کوئی گورنمنٹ آ جائے یا کوئی لیڈر آ جائے تگڑا، تو نہ تو اسے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ مانتی ہے. کوئی تگڑا لیڈر آ جائے، چونکہ یہاں پر چاہیے ایسے لوگ جو بکاؤ مال ہو، جن کی کریڈیبلٹی جو ہے، جس کی لوئلٹی آپ خرید سکتے ہیں. خان جیسا یا ذوالفقار علی بھٹو جیسا تگڑا لیڈر اس ملک کے اندر نہیں آ سکتا. اور اگر کوئی آئے گا تو خان ظاہر ہے صاحب، اس کے ساتھ یہی ہوگا جو ابھی ہو رہا ہے. میاں صاحب کے بھی اسٹیبلشمنٹ سے جو پھڈے تھے وہ اسی طاقت کے جو ہے وہ تناؤ پر ہی تھے کہ وہ بھی چاہتے تھے کہ جمہوری بالکل حکومتوں کو جو ہے وہ طاقت دی جائے، اور وہ نہیں بالکل ہو بالکل. سکا. ایک تو آج کے آپ کی گفتگو سے ایک خبر تو ملی کہ پی ٹی آئی بین نہیں ہوگی. یہ آپ نے ابھی کہا کہ پی ٹی آئی بین نہیں ہوگی لیکن کمزور شاید ہو جائے تاکہ واضح اکثریت میں نہ آ سکے. نہیں، تھوڑا سا یہ بتائیے وہ کہ تو 10-20 سیٹیں شاید ان کو دے دیں، اس حالت پہ لے آئیں گے. اچھا. ابھی آپ نے دیکھا ٹھیک. نہیں کہ قرآن پاک کی تکریم کے لیے پاکستان سے پورے پی ٹی آئی کے ورکر نکلے اور ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا پی ٹی آئی کا. تو یہ جھنڈا جو ہے وہ سمجھا گیا ہے جیسے کسی نے کلاشنکوف اٹھا لی ہے. ہمارے اداروں کو وہ ہضم نہیں ہو رہا تھا. اور آپ کے گجرات میں چودھری ظہور الہی اسٹیڈیم کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ جب لوگ گھسے تو وہاں پہ مارا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا کہ لوگوں نے جھنڈے کیوں پی ٹی آئی کے اٹھائے ہوئے ہیں. لیکن لوگ اتنے بڑے تھے، اتنی بڑی تعداد میں نکلے، اور اس سے جو ہے نا خوف کی فضا تو قائم ہوئی. تو ابھی گرفتاری اسی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کہ ان کو پتہ چلتا ہے، اس کی تذلیل کر رہے ہیں. 200 سے زیادہ مقدمات قائم ہو گئے ہیں، اسے عدالتوں میں گھسیٹ رہے ہیں.
تو ایک آپ سمجھے نا، آپ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ان عدالتوں میں پیش ہو ہی نہیں سکتا، تو مجھے پتہ ہی نہیں کون سی عدالت پہ کون سا کیس لگایا، میں کس طرح جاؤں، ادھر سے جاؤں ادھر سے جاؤں، وکیل لڑ رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ خوف تو عوام کا ہی ہے نا۔ اور یہ جو لوگ یہاں یو کے، یورپ اور امریکہ میں جو ڈیموکریسی انجوائے کرتے ہیں، جو اپنے آپ کو بڑے بڑے عہدے لے کر اپنا ترجمان سمجھتے تھے، ان کو بھی کم از کم ایک حق اور سچ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے نا، کہ آپ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں انڈیا میں ہوں تو آپ آوازیں اٹھاتے ہیں، آپ کسی اور جگہ ہوں تو آپ امریکہ میں ہوں تو آوازیں اٹھاتے ہیں، یہاں پر کوئی حادثہ پیش آ جائے تو آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کو اگر آگ لگی ہو تو اس کے لیے بھی تو اٹھائیں نا آواز۔ ٹھیک، آواز اٹھانی چاہیے۔ اچھا خان صاحب، آواز تو ظاہر ہے کوئی سنے گا تو آواز بھی اٹھائی جاتی ہے۔ ذرا تھوڑا سا بتائیے کہ ابھی کس کے نام کی آواز لگ رہی ہے نگران سیٹ اپ کے لیے؟ کوئی نام تو ظاہر ہے سامنے میڈیا میں گردش تو کر رہے ہیں، 4 سے 5 نام تو میڈیا میں گردش کر رہے ہیں، تو بتائیے کہ فیورٹ کون ہوگا، کس کے نام کا کرا نکلے گا؟ کوئی اندر کی خبر؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں ہے۔ پہلے خبر یہ تھی کہ ایک صاحب جنہوں نے جنرل باجوہ سے ادھر جرڈ کراس میں ملاقات کروائی تھی اور کوئی ڈیل بنائی تھی، وہ بھی صحافی ہیں اسلام آباد کے، انہیں شاید کہیں ان کے نام قرہ فعال نکال دیا جائے۔ تو ہوگا جو بھی ہوگا، وہ کوئی طاقتور آدمی نہیں ہوگا، وہ ایسا ہوگا جو بیچارہ جو بات سنے گا اور وہ اس کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوگی کوئی۔ یعنی کہ آپ کو لگتا ہے یہ کہ تو ابھی ایک سافٹ مسئلہ سا یہ سیٹ ہے اپ کہ ہوگا یہاں پر جیسے پنجاب میں ہے، یہ اندر جیسے اندر کے پی کے اندر میں ہے؟ دیکھیں، اندر بھی ابھی پی ڈی ایم کے اندر بھی جو ہے نا اختلافات کھل کر سامنے آنے ہیں۔ ہوں، زرداری صاحب نے پہلے طے کر لیا ہوا ہے کہ کون جو ہے وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائے گا، چونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ محسن نقوی کو جب بنایا گیا تھا تو سب کچھ اور نام لیتے تھے، لیکن محسن نقوی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہی کا ہی جو ہے وہ لوئل تھا، اور بلکہ ان کی بچہ ہے برخردار کہتے تھے ان کی جی۔ ویڈیو تو آئی ان اسی کی وجہ ویڈیو سے آئی محسن نقوی ہاں، کو کہہ رہے تھے کہ یہ بیٹا ہے میرا، اپنا بچہ۔ لیکن اس بات سے ہٹ کر جو سب سے بڑی بات ہے نا حافظ صاحب، وہ یہ ہے کہ دعا ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ ملک کے اندر امن آئے، استحکام ہو، ہمارا ملک بھی دیکھیں ہمارا خون کس لیے جلتا ہے۔ آج اگر میں پھر انڈیا کی طرف جاتا ہوں، 1 منٹ کے لیے آپ کو بتاتا چلوں کہ جی ہم جی، انڈیا سے جتنی مرضی نفرت کر لیں، لیکن اس بات کو کون ڈینائی کرتا ہے حافظ صاحب کہ انڈیا کی امریکہ کی 500 بڑی کمپنیز جو ہیں، 500 بڑی وہ کمپنی جو ریونیو جنریٹ کرتی ہیں، ٹیکس جنریٹ کرتی ہیں، اس میں سے 60 سی اوز یعنی ہیڈ جو ہیں وہ انڈین ہیں، جو انڈیا سے پڑھ کر امریکہ میں گئے ہیں اور وہ ہیڈ بن گئے ہیں۔ اس جی، میں آپ کی یوٹیوب اور گوگل بھی موجود ہے، یہ اس میں اوکے، شامل ہے 60 بڑی کمپنیوں کے۔ اور ٹھیک، 1.5 لاکھ کے قریب جو آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہیں، انڈیا سے پڑھ کر جو مائگریٹ ہوئے ہیں امریکہ میں، وہ اس کے ہیڈ سیکنڈ یا فرسٹ آئی ٹی کے جو ایکسپرٹ ہیں وہ امریکہ میں خالی بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جس ملک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میڈیکل کی بات کریں، آپ فارمیسی کی بات کریں، ڈاکٹر دیکھ ٹھیک، لیں، سارے ہسپتالوں میں آئی ٹی ایکسپرٹ دیکھ لیں، وہ کہاں کے ہیں؟ وہ انڈیا کے۔ تو آپ بالکل یہ ایسے ہی ہے، دیکھیں کہ 600 ارب US ڈالر کے ان کے اثاثے ہیں، ٹھیک ہے۔ اثاثے ہیں، بالکل۔ اور وہ ملک 93 میں آئی ایم ایف کے پروگرام کے پاس گیا بالکل تھا۔ خان صاحب، انہوں نے تو وہ محنت کی، ترقی وہ انہوں نے ترقی محنت کی، محنت کی۔ انڈیا نے محنت کی، انہوں نے اپنی ساری توجہ اپنے ابھی لوگوں کی۔ آپ جتنی بھی اپنی گڈز لائیں، مسالہ جات سے لے کر ہر چیز اس ملک کے اندر یا امریکہ کے اندر آپ دیکھ لیں، آپ انڈیا کو کمپیٹ نہیں کر سر سکتے۔ محنت ہے، خان صاحب محنت ہے ان کی۔ صرف ہمارے پاس کیونکہ محنت آخری 1 منٹ بچا ہے، میں صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دیکھا میاں شہباز شریف کی پریس کانفرنس میں جو ایک سوال اٹھایا گیا، اور اس سوال کی پاداش میں چودھری اعظم صاحب جو ہیں وہ اپنی نوکری سے ہاتھ دھو بیٹھے، صدر پریس کلب لاہور۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے وہ کتنی آزاد ہے۔ تو کیا کہیں گے کہ ایک سوال کی بنیاد پر آپ کو نوکری سے فارغ کر دیا گیا؟ بلکہ یہاں پر وہ احمد قریشی جو ہیں، وہ بیچارے جو پی ٹی وی کے ہیں، وہ بھی میرے خیال میں کوئی نوکری سے نکال دی، انہوں نے بھی سوال پوچھا تھا
کہ آپ کی سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں بھائی میرے کہ جب تک ملک کے اندر میڈیا آزاد نہیں ہوگا، لیکن 5 ایسے صحافی ہو جائیں جو برطانیہ کے اندر ہیں تو پاکستان میں سوال کرنے کی اجازت ہوگی نا۔ ہم بھی ڈر کے یہاں بات کرتے ہیں نا، ہمیں بہت ساری چیزیں چونکہ اس چینل کے مالک کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اپنی آڈینس کا بھی خیال رکھنا پڑتا ہے، اور ہمیں یہ بھی اندازہ ہے کہ اس مالک نے پاکستان بھی جانا ہے، جو اس ٹی وی کے مالک ہے، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں کے لیے مصیبت نہیں کھڑی کرنا چاہتے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو صحافی آزادانہ طور پر بات کرنا چاہتے ہیں، یا تو ان کے پروگرام بند ہو رہے ہیں یا وہ نہیں کر سکتے، اور بڑے بڑے صحافیوں کو، ارشد شریف کو مار دیا گیا، جو ہے وہ کتنے دنوں سے، آج 60 دنوں سے غائب ہے۔ بہت سارے صحافی جو ہیں، مثلا صابر شاکر ہے، موہت پیرزادہ ہے، وہ بھاگ گئے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے سیاسی ورکر بھاگ گئے ہیں، روح پوش ہو گئے ہیں۔ تو میڈیا جب آزاد نہیں ہوگا تو پھر ڈکٹیٹرشپ ہوگی نا، پھر جمہوریت تو نہ ہوئی نا۔ کسی معاشرے کے اندر ہم کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم اپنے لیے کوئی بات کر رہے ہیں؟ ابھی ہم اپنے ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، یہاں بیٹھ کر اپنا وقت دے رہے ہیں، تو اپنے ملک کی بہتری کے لیے بات کر رہے ہیں، لوگوں کو شعور دے رہے ہیں، لوگوں کو خبریں دے رہے ہیں۔ تو اگر یہ ہماری آواز آپ دبا دیں گے تو پھر معاشرے میں کون آدمی سر اٹھا کے چلے گا؟ یہ میڈیا ہی ہے نا پاکستان کا، جس کی وجہ سے آج لوگ سوال کرنے کے قابل ہوئے ہیں پاکستان کے اندر۔ انہیں شعور آیا ہے کہ یو کے کا پارلیمانی نظام کیا ہے، دنیا میں اور بھی ٹھیک، کوئی نظام ہے جہاں پر لوگ رہ بہت شکریہ سکتے ہیں خان صاحب، آزادی طریقے سے۔ پروگرام کا وقت، بہت شکریہ آپ کا، لندن سے آپ ہمارے آپ نے ساتھ مجھے ہیں، آپ کا بہت شکریہ۔ مجھے آپ نے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے جمعرات کو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے۔ اللہ حافظ۔